अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 5, सूरत निसा, आयत नंबर 105। इन्ना अंजलना इलैकल किताब बिल हक लितहकुम बैनन नासी बिमा अराकल्लाहु फला वला तकुल लिल खाइनीन हसीमा। मैंने आपको बताया कि आयत नंबर 105 से 115 तक किताब का मकसद बयान हो रहा है। किताब क्यों आती है? क्योंकि इसका मकसद क्या है कि निजाम अदल कायम करना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये किताब हक के साथ आपकी तरफ नाजिल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है इसके मुताबिक लोगों के दरमियान में फैसला करो। अब यहाँ पे भी एक वाकया है, तो उसका मैं आपको वाकये के बारे में बताती हूँ, लेकिन पहले हम आयात पढ़ लें और इसके पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखिएगा। तुम बददियानत लोगों की तरफ झगड़ने वाले ना बनो और अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करो, वो बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। जो लोग अपने नफ्स से खयानत करते हैं तुम उनकी हमायत ना करो। अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं है जो खयानतकार और मासियत पेशा हो। ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं। वो तो उस वक्त भी इनके साथ होता है जब ये रातों को छुप कर उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे करते हैं। इनके सारे आमाल पर अल्लाह मुहीत है। अच्छा जी, हुआ क्या कि एक दफा ना एक शख्स था, एक कबीला था बनु जफर, उसका एक शख्स था, उसका नाम था तामा। तामा ने चोरी की, और चोरी में क्या उसने चोरी किया, हथियार चुराए और आटा चुरा दिया। और स्मार्टनेस उसने ये दिखाई कि वो जो चोरी शुदा सामान था ये मुसलमान ही कहने को, मगर वही बात है, मुनाफिक। तो चोरी वाला जो सामान था वो उसने एक यहूदी के घर में रखवा दिया। अब यहूदी को नहीं पता कि ये सामान चोरी वाला है, उसे कहते हैं अमानत के तौर पर रख लो। मगर मसला उसमें ये हुआ कि जो आटे की बोरी थी या आटे का जो थैला था उसमें सुराख था। तो वो जो खुरा होता है ना, ये जो ट्रेसेस होते हैं वो पकड़े गए, मतलब वो यहूदी के घर से मिल गए, और बात खुल गई कि यहूदी ने चोरी की है। लेकिन जब केस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो यहूदी ने बताया कि मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास तो फलां शख्स ने ये चीजें रखवाई हैं। अब क्या हुआ कि अब मामला बड़ा गंभीर हो गया। वो जो तामा थी उसकी फैमिली और इवन कुछ और भी सहाबा इकराम ऐसे थे जो जो चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उस तामा के हक में फैसला करें, क्योंकि कहने को तो वो मुसलमान था। और यहूदियों की दुश्मनी क्योंकि बहुत ज्यादा चल रही थी, तो दिली तौर पर साइकोलॉजिकली मुसलमानों के दिल में उनके लिए वो वाली बात तो नहीं रही थी। बहरहाल, करते करते मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखें, जज जो भी हो ना, उसके सामने जो भी एविडेंसेस पेश किए जाते हैं, जो गवाही पेश की जाती है, वो उसके मुताबिक फैसला करता है। क्योंकि वो पीछे के हालात को नहीं जानता, हकीकत को वो नहीं जानता, वो तो अपने सामने जो कुछ पेश हो रहा है, गवाहियां आ रही हैं, उसी के बेस पे फैसला कर लेता है। तो हुआ क्या कि जब मामला कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि हकीकत क्या है। और हकीकत ये है कि तामा मुजरिम है, यहूदी मुजरिम नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, और वो तामा के खिलाफ था और वो यहूदी के हक में फैसला था। अब इस पे क्या हुआ कि कुछ शोर मचा, उसी पे अल्लाह ताला ने ये कमेंट किए हैं जो ऊपर है ना, जो लोग अपने नफ्स के साथ खयानत करते हैं। तो इन नफ्स के साथ खयानत क्या है कि गलत काम भी किया और साथ में उसको छुपाया भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके सारे अमाल पर अल्लाह मुहीत है। हाँ, तुम लोगों ने इन मुजरिमों की तरफ से दुनिया की लड़ाई में तो झगड़ा कर लिया, मगर कयामत के रोज इनके लिए अल्लाह से झगड़ा कौन करेगा? आखिर वहां इनका वकील कौन होगा? अगर कोई शख्स बुरा फेल कर गुजरे या अपने नफ्स पर जुल्म कर जाए तो इसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे, तो अल्लाह को तो दरगुजर करने वाला पाएगा और रहीम पाएगा। तो इंसान के से कोई भी जुर्म हो सकता है, कोई गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन देखिए, जो जो आदमी होने की निशानी है ना, वो क्या है कि अपनी गलती को एडमिट करे। और फिर रसूल से क्या, रसूल मौजूद है उनकी जिंदगी में, बता दे कि मुझसे ये गलती हुई है, आप मेरे लिए इस्तगफार करें। लेकिन क्योंकि अप्रोच आखिरत ओरिएंटेड नहीं है, अप्रोच ये है कि दुनिया की जिंदगी में मुंह काला हो जाएगा और यहाँ हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए फिर ये सारी जो है वो स्कीम्स घड़ी जाती हैं, फिर वो सच और झूठ को मिक्स किया जाता है। काइंडली माइक्स देखिएगा अपने, राना बाजी आपका माइक ऑन है। आगे देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। मैं यकसिब इथमन फइन्नमा यकसिबुहु अला नफ्सी व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। मगर जो बुराई कमा ले तो इसकी कमाई उसी के लिए वबाल है। अल्लाह को सब बातों की खबर है, वो हकीम और दाना है। फिर जिसने कोई गुनाह खता या गुनाह करके इसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया, उसने तो बड़े बोहतान और सरी गुनाह का बार समेट लिया। यानी एक गुनाह तो उसने खुद किया, इल्जाम दूसरे पर लगा के उसने डबल गुनाह। और इल्जाम क्या लगाया? बोहतान लगाया। बोहतान क्या होता है कि किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा देना जो उसके जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, झूठा इल्जाम लगा दो, ये बोहतान है। और बोहतान बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये दोनों काम उसने किए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसने डबल गुनाह का बार अपने ऊपर ले लिया।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ رہی ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ وہ وہی بات جو میں نے آپ کو شروع میں کہی کہ جج تو انہی ایویڈنسز کے اوپر، انہی گواہیوں کے اوپر اور آرگیومنٹ کے اوپر بیس کر کے اپنا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فیصلہ کہاں سے کرنا ہے؟ کتاب سے کرنا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ آیت نمبر 114۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر اور بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کرنے کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا ہم اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سرگوشی منع ہے، کیونکہ اس سے جو لوگ محفل میں اگر سرگوشی کر رہے ہیں دو لوگ تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر غلط فہمی پھیلے گی نا۔ تو مطلب ایک چیز تو یہ ہے کہ سرگوشی میں عام طور پر کوئی اچھی بات نہیں کی جاتی، لیکن ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ تم کوئی ایسی بات اپنے بھائی سے کر رہے ہو جس کا نتیجہ کسی بھلائی پر نکلنا ہے۔ فار ایگزامپل کہ تم نے کہیں پہ چیریٹی کے لیے کوئی ڈونیٹ کیا ہے، اب تم اپنے اب تم اس کاز کو کھولنا نہیں چاہ رہے، کسی بھائی سے کہہ رہے ہو اپنے کہ میں نے اس میں ڈونیٹ کیا کہ آپ بھی اس میں ڈونیٹ کریں گے، آہستہ سے اس سے بات کی تو ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا بات کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا فلانا کوئی بھائی ہے، وہ بڑا کمزور ہے، وہ اس کی فار ایگزامپل بچی کی شادی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ہم فنڈز اکٹھا کریں تو آپ بھی اب اونچا اونچا اس کا نام نہیں لے رہے تاکہ اس کی عزت بھی بنی رہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی کوئی بھی بھلائی کا کام ہو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن ادروائز نہیں۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، اب یہ کیوں یہاں پہ نجوا کی بات آئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب اس شخص نے چوری کی ہے تو اس کے خاندان والے سازشیں بھی کرتے ہوں گے، راتوں کو میٹنگز بھی کرتے ہوں گے اور چوری چھپے جو ہے وہ سرگوشیاں بھی کرتے ہوں گے، یہ ساری باتیں ہوئی ہوں گی۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہے، تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں وہ اسی شخص کے کانٹیکس میں ہیں، وہ جس نے چوری کی تھی بنو ظفر کا طعمہ۔ ہوا کیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ دین سے پھر گیا۔ پہلے تو منافق ہی تھا، تو منافق تو ویسے بھی ایمان کا ہم نے ان کو دیکھ لیا کہ کیا ہے، لیکن وہ دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اعلانیہ، اور یہیں پر بس نہیں کی، وہ مشرکین مکہ کے ساتھ جا کے مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اصول بتا رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے، اللہ نے ہمیں یعنی صراط مستقیم بھی دکھا دیا ہے، صراط الشیطان بھی دکھا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم پر چلنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور صراط شیطان پر چلنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا، چوائس دی ہے، آزادی دی ہے، ہم اپنی مرضی سے منتخب کر سکتے ہیں جو بھی راستہ منتخب کرنا چاہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کے ذرائع دیے ہیں، کون سے؟ سمع بصر والفؤاد، یعنی کان، آنکھیں اور دل، اور یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ کرتا ہے نا، اس چیز کا خود سے فیصلہ کرتا ہے نا، تو اب اگر اس نے برائی پر چلنے کا فیصلہ کر دیا ہے تو اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی اچھائی پہ صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے تو اللہ اس کے لیے اس راستے میں آسانی لے آتے۔ تو ہمیں تو یہی پھر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے میں آسانی عطا فرمائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ تو شرک کی بات کہاں سے آ گئی اچانک؟ بات تو کچھ اور چل رہی تھی۔ دیکھیں شرک، رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ایمان کا حصہ۔ ایمان کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ تو منافق رسول پر ایمان نہ لا کر شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے۔
وہ اصل میں کیا، اور جو اصل میں جو شرک کر رہے ہیں، جو دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں. دراصل وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا ہے. یعنی شیطان کی ویسے تو کوئی نہیں کہتا نا کہ پہلے تک تو یہی تھا کہ کوئی شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا، لیکن اب تو یہ کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے کھلم کھلا. لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ڈیول یا سیٹن وارشپرز ہیں، اور ایون چرچ آف سیٹنز بھی اب بن رہے ہیں، شیطان کے چرچ بھی بن رہے ہیں. بہرحال شیطان کا کیونکہ پورا ایک ایجنڈا ہے، پورا وہ ایک سسٹم اسٹیبلش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو شرک کر رہے ہیں نا، جن کو بھی پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، اصل میں وہ کس کو پکارتے ہیں؟ شیطان. اب شیطان کے بارے میں ہمیں کچھ مزید معلومات. کیا کہتا ہے؟ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی. وقالا لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. یہ جو آیات ہے نا 118 اور 121، اوکے، یہ جو میں نے آیات آپ کو بتائی ہیں، سوری میں ایک مائک میوٹ کری تھی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ آیات ہم نے یاد رکھنی ہے شیطان کے کردار کو سمجھنے کے لیے. جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا. مقرر حصہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے اوقات میں حصہ لگاؤں گا. اوقات میں حصہ وہ کیسے لگاتا ہے؟ جیسے ہی ہم تھوڑے فارغ ہوتے ہیں، ہم کیا کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم یوٹیوب کی ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، انگلیاں چل رہی ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں. کون حصہ بٹا رہا ہے؟ شیطان. اور دنیا زندگی کیا ہے ہماری؟ برف کی طرح گھول رہی ہے. سب سے بڑا سرمایہ حیات جو ہمارے پاس ہے وہ وقت ہی ہے، جس کو جتنا کیش کر سکے اتنا ہی بہتر ہے. دوسری چیز وہ دیکھیں، اب میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کچھ چیزوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ظاہر وقت کی کمی ہے. ایک تو چیز ہے کہ وقت، دوسری چیز ہے کہ وہ ان کی محنتوں میں، کوششوں میں، یعنی کوئی شخص رزق حلال کمانے نکلتا ہے، اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں تم حرام رزق بھی کماؤ. ان قوتوں میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کی اولاد میں اپنا حصہ وہ جو ہے وہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں نکالوں گا، اور ایسا کوئی فریب میں مبتلا کروں گا کہ وہ ہر چیز میں میرا حصہ. اب آپ نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی شیطان اپنا حصہ لگا لیتا ہے. طیبہ آپ اپنا مائک آف کیجیے. اس میں کیسے حصہ لگاتا ہے؟ کیا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سم ٹائم ہم بھول جاتے ہیں، رکھتے بھول جاتے ہیں ہم، تو یہ شیطان بھلوا رہا ہوتا ہے ہم. اس کے بعد میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا. آرزوئیں کس چیز کی؟ یعنی مختلف قسم کے کام کرنے کے لیے ان کو کہوں گا، اور پھر کہوں گا کہ یہ کام تمہارے لیے بڑا اچھا ہے. میں انہیں، اس سے پہلے ہے میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا کہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. یہ جو ہے نا وہ ایک رسم تھی مکہ کے اندر جاہلیت کے دور میں، کہ وہ انعام جو مویشی جانور ہیں ان کے کان چیر کر ان کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور وہ جہاں چاہیں جائیں. وہ انعام تھے، مویشی جانور تھے، کوئی ان کا دودھ نہیں نکال سکتا تھا، کوئی ان پر سواری نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کی وہ جو بال ہے ان کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، ذبح نہیں کر سکتا تھا. اور اب دیکھیں گے، اب جیسے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں گائے کو بہت زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے، تو گائے جب کسی کے کھیت میں گھس جاتی ہے، یا کسی غریب کی ریڑھی جس سے پھل اور فروٹ کھانا شروع کر دیتی ہے، سبزیاں کھانا شروع کر دیتی ہے، تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو شرک کا نتیجہ کیا ہے؟ استحصال میں ہے نا، لوگوں کا استحصال ہونا شروع ہو جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. تو یہ کان، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. پہلے خدائی ساخت کی جو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے اس میں چینجز کریں گے. پہلے تو صرف وہ ایک بات ہوتی تھی نا، جب پرانے زمانے میں اس کی تفسیر ہوتی تھی کہ آئی بروز جو خواتین بناتی ہیں. اب دیکھیں، کاسمیٹک سرجری جس طرح عروج پکڑ چکی ہے، چیک لفٹنگ الگ ہو رہی ہے، نوز جاب، لپس جاب، بوٹاکس، اور پوری کی پوری شکل ہی بدل دی جاتی ہے. ٹیٹوز، امپلانٹس جیسے بریسٹ امپلانٹس ہیں، کچھ اور سیکس چینج آپریشنز ہیں. یہ سارا کیا اللہ کی خلق میں تبدیلی ہے؟ میں نے آپ کو کچھ تصویریں بھیجی ہیں گروپ میں، آئی ہوپ آپ نے دیکھی ہوں گی. وہ اسی مثال کو ظاہر واضح کرنے کے لیے میں نے بھیجی ہیں کہ لوگ یہاں تک آ چکے ہیں کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. تو یہ سارا وہ کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کے سسٹم کو فالو کرتے ہوئے اسی کو تقویت پہنچا رہے ہیں، اور یہ اسی چیز کا وعدہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. تو کیوں یہ بیوٹی انڈسٹری آج اتنی اتنی عروج پر ہے؟ انسان کے اندر ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ ایک تو اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ کبھی مرے نہ، دوسری کہ وہ ہمیشہ جوان رہے. اوکے، آگے چلتے ہیں. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. یعنی کیا امیدیں دلاتا ہے؟ دیکھو تم اتنے بھی برے نہیں ہو، کیا ہوا، پارٹی کر لو، اگلے اگلے تھوڑے دنوں بعد روزے شروع ہونے والے ہیں نا، روزے رکھ کے اللہ سے معافی مانگ لینا. اور روزوں میں بھی کیا کرتا ہے؟ فلمیں دکھاتا رہتا ہے سارا دن کہ اسی طرح روزہ کٹے گا. تو انسان کو یعنی آگے سے آگے وہ
نئی سے نئی امید دینا شروع کر دیتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ نا اگر آپ کے پاس مصحف ہے تو سورہ ابراہیم لکھ لیجئے، سورۃ ابراہیم میں شیطان کا ایک خطبہ ہے جو وہ قیامت والے دن دے گا، تو وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہیں پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ لَيْسَ بِإِيمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں پائے گا۔ آرزوؤں کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ شیطان بھی آرزوئیں جگاتا ہے نا انسان کے اندر غلط قسم کی۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہیں ہوگی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ کس کی بات ہوگی؟ اسلم وجہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ احسان والا رکھا، اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، خلیل اللہ۔ پہلے کیا تھا؟ امام الناس۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا جس کو فالو کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن، مکمل فرما برداری، توکل اللہ پر، بے خوفی۔ جو بھی کام ہے بس اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، جو حکم آ گیا ہے ماننا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ ابھی جو آیات آ رہی ہیں 127 سے 134 تک، یہ وہ احکامات کے سلسلے میں ہیں جو پہلے آ چکے ہیں، لیکن لوگ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے، کچھ سوال ہو رہے تھے، اس لیے کچھ مزید احکامات ان کے اندر تفصیل کی گئی ہے، یعنی ان کو کھولا گیا ہے آیات تفصیل احکامات کو۔ کہو اللہ تمہیں ان کے معاملہ میں فتویٰ دیتا ہے۔ پلیز ایک مائک آن ہے، طیبہ آپ کا مائک آن ہے، پلیز آف کر دیجیے گا۔ جی، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملہ میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد کراتا ہے جو اس سے پہلے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ نساء جب سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ خواتین کے حقوق کی وہاں پہ بھی بات ہوئی تھی، یتیم بچوں کے حقوق کی بھی وہاں بات ہوئی تھی، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یعنی وہ یتیم بچیاں جو کسی کی کفالت میں ہیں، لوگ ان کے نکاح نہیں کرتے کہ مہر دینا پڑے، جو اس کا مال جو اس کے ساتھ آیا ہے وہ چلا جائے گا اس کے ساتھ، اور پھر خود بھی نکاح نہیں کرتے، حالانکہ خود بھی نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن خود اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ ہمیں مہر دینا پڑے گا، تو اس لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کریں، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف قائم کرو، جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم ان یتیموں اور ان یتیم بچیوں کی کے لیے کسٹوڈیل بن کر کھڑے ہو جاؤ اور ان کے لیے انصاف کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے نشوز یا بے رخی کا خطرہ ہو، شوہر کا نشوز کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی بدسلوکی ہو سکتی ہے، اس طرح کی بدسلوکی کرے کہ بیوی اس کا پیچھا چھوڑ دے اور وہ اس کو اس کے حقوق ادا نہ کرنے پڑے۔ یہاں سے اصل میں لوگوں کے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں عدل کا جو حکم دیا گیا تھا وہ شروع میں، اس پر عمل کس طرح کیا جائے؟ جبکہ ایک بیوی اگر مریض ہو یا کوئی، اور وہ ایسی مریض ہو کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جا سکے، یا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ دل سے اتر جاتی ہے، تو کیا پھر معاملہ کریں، کس طرح سے عدل رکھیں؟ تو اس کے اوپر پھر ہدایات آ رہی ہیں۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے نشوز یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی آپس میں صلح کر لیں۔ صلح کرنے کا کیا مطلب ہے کہ حقوق کی کچھ کمی بیشی پر خاتون کہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑو نہیں، بس یہ ہے کہ میں اپنے کچھ حقوق تمہیں معاف کرتی ہوں، تم میرا نان نفقہ کم کر دو، یا میرے پاس جو تم نے آنا ہے جیسے کہ باریاں ہوں
اگر اگر زیادہ بیویاں ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ کچھ کمپرومائز کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی گھر خراب کرنے سے بہتر ہے کہ تم صلح کرو۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور تقوی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ تو یہ مردوں کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اصل میں جو تعلقات کے ادائیگی میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ دل کی تنگی ہوتی ہے، ہم دل کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے تعلقات میں بھی توازن نہیں رکھ پاتے۔ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لیکن یعنی دل کی رجحان کی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن جو ظاہری معاملات ہیں اس میں عدل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنے طرز عمل درست رکھو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ ہر بیوی کو جیسے فار ایگزامپل پاکٹ منی دی جا رہی ہے تو ایک جتنی دی جائے، یا پھر ان کو کوئی راشننگ کی جا رہی ہے ان کی، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں گفٹ دیے جا رہے ہیں تو وہ ایک جیسے دیے جائیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں بھی برابری اس طرح سے نہیں ہو سکتی، کیسے ایک بیوی سے اس کے 4 بچے ہیں ایک مرد کے، ایک دوسری بیوی سے اس کے 2 بچے ہیں، وہ 2 بچے چھوٹے ہیں، وہ 4 بچے کالج گوئنگ ہیں یا اسکول گوئنگ ہیں، ظاہر ہے وہ 4 بچوں والی خاتون کا خرچہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق اس کو اماؤنٹ دی جائے، یعنی اس گننے اور جو سامنے ظاہری چیزیں ہیں، جو ظاہری حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ دل کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں صلح کی نوبت آئی اور طلاق ہی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، طلاق بھی ہو گئی ہے تو وہ دونوں کو الگ الگ نواز سکتا ہے، مطلب پہلے سے بہتر ساتھی دے سکتا ہے، پہلے سے بہتر زندگی دے سکتا ہے۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے، وہ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے ہم نے جن کو کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایات دی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایات دیتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آپ دیکھیں جتنے بھی احکامات ہیں تقوی ان کی روح ہے، سٹارٹ ہی صورت تقوی سے ہوئی ہے، ہر حکم کے ساتھ تقوی آ رہا ہے۔ تو تقوی نہیں ہوگا تو احکام بھی مذاق بن جائیں گے، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو تمہارے ماننے کی حاجت نہیں ہے، وہ ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم نے احکامات سے نافرمانی کی، زمین میں ناانصافی پھیلائی، تو وہ تم کو ہٹائے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ اب دیکھیں وہ جالوت اور طالوت کے واقعے میں جو آخر میں کنکلوژن تھا وہ کیا تھا، کہ اللہ اسی طرح زمین سے فساد ختم کرتا ہے کہ ایک گروہ کو ہٹاتا ہے دوسرے گروہ کے ذریعے۔ اور وہ دوسرا گروہ کیسا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم المائدہ میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، یعنی دنیا چاہتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی۔ تو تم سوچ لو کہ تمہیں کیا مانگنا ہے، اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسہم او الوالدین والاقربین۔ آیت نمبر 135 اگین بہت اہم۔ اب 135 سے 152 تک مسلمانوں کو ان کا فرض منصبی یاد کروایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس امت کو بنایا گیا تھا، یعنی کیوں کریٹ کیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ منافقین کے خطرات سے بھی ہوشیار کیا گیا۔ تو پہلا حکم کیا آ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور اللہ کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ پہلے گھر کے اندر انصاف کی بات کی تھی، اب یہ ہے کہ باہر کا انصاف۔ ظاہر ہے آپ گھر کے اندر انصاف ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ انصاف کے کو ویلیو کرتا ہے۔ گھر کے اندر نہیں ہوگا تو وہ باہر بھی اس کو نہیں کر سکے گا۔ تو امت مسلم ہونے کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے یہ کام کرنا ہے، یعنی انصاف کا نظام قائم کرتا ہے۔ انصاف کے علم بردار بننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف انصاف کی روش پر خود نہیں چلنا، بلکہ اس بات کی جدوجہد کرنی ہے کہ معاشرے میں بھی نظام عدل قائم ہو۔ اور اللہ کی خاطر گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ گواہی ذاتی اغراض کی وجہ سے یا اپنے فائدے کو دیکھ کے، یا وہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، یہ گواہی نہیں ہوگی، یہ گواہی عدل کے خلاف ہے۔ گواہی صرف اللہ کی خاطر دو گے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی مائنڈ میں ہوگا تو تم صحیح گواہی دے سکو گے۔ اور بے شک اس گواہی کا برا اثر تمہاری ذات پر ہو، تمہارے والدین اس سے ناراض ہو رہے ہو، تمہارے رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، یہ سچویشنز ہوتی ہیں۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔
ایک تو بات یہ کی گئی ہے کہ فار ایگزامپل کوئی جج ہے اور وہ دو فریقوں کے درمیان میں فیصلہ کر رہا ہے، ایک غریب ہے ایک امیر ہے، اور وہ یہ سوچے کہ چلو میں غریب کے حق میں فیصلہ کر لیتا ہوں، بیچارہ پہلے ہی اتنا پسا ہوا ہے، اس کے ساتھ تو ویسے ہی انصاف نہیں ہو رہا، تو نہیں یہ کام نہیں تم کر سکتے، اس چیز کو اللہ دیکھ لے گا، تم نے اپنا کام کرنا ہے کیا، اس نظام اس عدل کو اس قسط کو قائم کرنا ہے. کہ جو اگر کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بڑی نا زو مانی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی آپ کورٹس کے جو ڈیسیجن ہیں وہ پڑھے تو ان کی بڑی بڑی پھر شرح آتی ہے کہ نہیں جج صاحب کے کہنے کا یہ مطلب تھا اور نہیں اس کا یہ ایک مطلب بھی تھا. تو نہیں لگی لپٹی بات نہ کرو، سچائی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو دو ٹوک انداز میں اس فیصلے کو پھر نافذ بھی کرو اور اناؤنس کرو. یا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. کتنی عجیب بات ہے نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہ ویسے تو منافقین سے خطاب ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خطاب ہم سے ہے. ہم نے بھی کہہ تو دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کیا ہم ایمان بھی لائے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے ایمان کے دعوے دار ہو ایمان بھی لے آؤ. اور اس کس پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا. تو بات وہی ہے کہ کیا آج ہم اور میں اور آپ ایمان لاتے ہیں سچا ایمان؟ تو سچے ایمان کا ثبوت کیا ہوگا؟ کتاب سے فیصلے لینا، انصاف قائم کرنا، اللہ کی کتاب کو اپنا دین یا لائف سٹائل بنانا. تو یہ خطاب تو پھر ہم سے ہے نا کہ سچا ایمان لاؤ، صرف زبانی دعویٰ مت کرو. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا، کیونکہ انہوں نے راہ راست پہ آنا ہی نہیں چاہا خود سے. دین کا جہاں پہ ان کو فائدہ نظر آیا وہ دین میں شامل ہو گئے، جہاں دین کا فائدہ ان کو نہیں نظر آیا وہاں پہ انہوں نے کفر کر دیا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، کون کن کو؟ اہل مکہ کو. انہیں یہ مجدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، اور اگر عزت اللہ کی ہے تو پھر جو اس کے اوپر ایمان لانے والے ہوں گے پھر عزت ان کی بھی ہوگی. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اس کا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں مت بیٹھو جب تک لوگ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی جیسے ہوگے. یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یعنی منافق اور کافر اللہ کے نزدیک ایک ایک درجے پہ، حالانکہ منافق کلمہ گو ہے. اور نفاق سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایسے لوگوں کی محفل میں نہ بیٹھو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا لیا ہے تو مسلمان لیکن جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کے ساتھ تم مت بیٹھو ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. یہ منافق تمہارے زمانہ میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یعنی کیا انتظار کریں کہ جیت تمہاری ہوگی تو تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، جیسے پہلے بھی ہم نے بات سنی پڑھی اس میں. یہ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. یعنی اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی تو کہیں گی ہم تو آپ کے ساتھ تھے. اور دونوں طرف کیونکہ تعلقات رکھے ہیں. اور کافر اگر جیت گئے تو ان سے کہیں گے دیکھو ہم تو تمہارے خلاف لڑنے پر قادر تھے پھر بھی دیکھو ہم لڑے نہیں اور ہم نے تمہیں فیور کیا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا. اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو یخادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ جو لفظ ہے یخادعون یا یخدعون، یہ ہم نے جیسے ہی سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تھا جہاں ہم نے 3 گروہ پڑھے تھے تو منافقین کے لیے یہی الفاظ آئے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی تقریباً ویسی ہی بات ہے کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں. کیسے دھوکہ بازی کر رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے بیک اپ پلان تیار رکھا ہوا. یہ کیا بیک اپ پلان ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں. یعنی کسی حالت میں یہ نہیں چاہتے کہ ان کا دنیا کا نقصان ہو اور دین کے ساتھ تو ان کو کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے. اچھا جی، دراصل حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اللہ نے کیسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ غلط کام کر رہے ہیں اللہ پکڑ تو نہیں رہا. ہمیں پکڑتا ہے اللہ غلط کام کرنے پہ؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں ہماری زبان پہ چھالا نکل آتا ہے. ہم کسی کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں کیا ہم اوندے منہ گرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں نعمتیں بھی دے رہا ہوتا ہے. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو منافقین کے ساتھ تو یہی تھا نا
کہ دنیا کی جو جو نعمتیں تھی وہ بھی ان کے پاس موجود تھی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں پکڑتا ہے جیسے ہی گناہ کرے بندہ پکڑ لے، اللہ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کے نا دو دو اس ڈھیل کے جو ہیں وہ ریزلٹس ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ کسی بھی وقت واپس پلٹ آئے، اور یہ ممکن ہے، اور اپنی اصلاح کر لے، اس لیے بھی اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں پلٹتا تو اپنا جو نامہ اعمال ہے نا اسے اتنا کر کے کالا کر لے تاکہ پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ رہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، یعنی نماز کے لیے نشانی ان کو یہ بتائیے کہ سستی کرتے ہیں نمازوں میں۔ اور منافق کی نشانیوں میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہے، تو ہم نے اپنا بھی جائزہ لینا ہے اور ہمیں بھاگنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم صبح ہمارا الارم بجے تو ہمیں جمپ آؤٹ کرنا ہے اپنے بیڈ سے، اور اسی طرح رات کو بھی ہم تھکے ہوتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، تو اس میں بھی سستی نہیں دکھانی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے منافقوں کی یہ نشانی بنائی ہے، اور ہمیں ان منافقوں میں نہیں ہونا۔ خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، کفر و ایمان کے درمیان میں ڈاواں ڈول ہیں، یعنی متذبذب ہیں، متذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف، نہ پورے کے پورے اس طرف ہے نہ پورے کے پورے اس طرف، اور جسے اللہ ہی نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو ایمان چونکہ ہے ہی نہیں، اور جیسا کہ اوپر وہ بیک اپ پلان کی بات بھی گزری ہے تو وہ بھی اس میں شامل کر لیں کہ یہ بیک اپ پلان ان کا کیا ہے کہ بس کنارے 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 پہ کھڑے، سینٹر میں کھڑے رہو، نہ اس طرف جاؤ نہ اس طرف جاؤ۔ حالانکہ کرنا کیا ہے ہم نے مسلمانوں نے، یا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں انہوں نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے، اور دیکھیں صرف زبان سے ڈکلیئر نہیں کرنا، پھر عمل جو ہوگا وہ ساتھ ہوگا، تبھی دعویٰ سچا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیونکہ کافروں کو اپنا رفیق کون بناتے تھے؟ منافق۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو، یعنی دلیل دے دو کہ ہم تو ان کے دوست ہیں؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور جہنم کا سب سے نچلے درجے کو درک الاسفل جو کہا گیا ہے، یہ سب سے یعنی اسٹرانگ ہیٹ والا اور اسٹرانگ پنشمنٹ والا ایریا ہوگا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو ڈال رہے ہیں۔ تو کتنی یہ ایک فکر والی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں منافقت سے بچا۔ البتہ جو ان سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو دامن رحمت پھیلا ہوا ہے۔ ایک بڑے سے بڑے گناہ کی بھی بات کرتے ہیں، جیسے اس دن ہم نے لعنت کی بات کی، تو وہ لعنت بھی جب اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو بھی اس نے اپنا دامن رحمت کھول کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی توبہ کر کے واپس اس میں پلٹ آئے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب توبہ کرنی ہے تو کیا کرنی ہے؟ پہلے تو توبہ کرنی ہے، یعنی ندامت ہوگی تو توبہ ہوگی، پھر اپنے طرز عمل کی اصلاح بھی کرنی ہے، یعنی منافقت چھوڑنی ہے، اور اللہ کا دامن تھام لینا ہے۔ اللہ کا دامن تھامنے کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نا کل، کیسے تھامتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ کے، اور کیا ہے اللہ کی رسی؟ اس کی کتاب قرآن، اس کو پکڑنا ہے، کیونکہ یہ ابھی قرآن کو نہیں پکڑے جو منافق ہیں۔ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، یعنی شرک نہ کریں، اور جو ہمارا لائف سٹائل ہے، دین چونکہ لائف سٹائل ہوتا ہے، وہ صرف ہمارا وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ ایسے لوگ پھر مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں یعنی وہ منافقوں کی لسٹ سے پھر نکل گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ کو آخر کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہے اور ایمان کی روش پر چلے۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ کوئی سیڈسٹ پرسنالٹی نہیں ہے جس کو دوسروں کو تکلیف دے کے خوشی ہوتی ہے۔ اس نے جنت اپنی اسی لیے بنائی ہے کہ لوگ آئیں اس کے اندر، لیکن جہنم بھی ساتھ میں بنائی ہے، کیونکہ جنت ہو یا جہنم ہو، کمانی ہم نے اس کو اپنے اعمال سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی شوق نہیں پڑا ہوا کہ وہ تمہیں سزا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم بھی جب اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کے، تو ہم زیادہ ان میں ڈر پیدا کرتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ سزا دے گا، روزہ نہیں رکھو گے اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائے گا، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کے بارے میں بتایا؟ یہ باتیں ہم بتائیں گے تو ہی ہمارے بچے اپنے رب کے ساتھ جڑیں گے، پھر ہمیں ان کو بار بار کہنا نہیں پڑے گا کہ تم نے نماز کیوں پڑھنی ہے، تم نے روزے کیوں رکھنے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ شکر
گزار بندے بنے رہے اور ایمان کی روش پر چلے، یعنی ایمان اور شکر کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلے پارے میں ہمیں کچھ اعلیٰ اخلاقیات بھی سکھائیں گے، لیکن آج کا پارہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں واقعی صحیح معنوں میں وہ لوگ ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کے لیے انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جن کی گواہی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ایمان اتنا یا اللہ ہمیں اسٹرانگ دے دے کہ پھر ہمارے اندر سے کوئی رکاوٹ آئے یا باہر سے کوئی بھی رکاوٹ آئے، ہم اس کو عبور کرنے کے قابل ہوں، اس لیے کہ تیرے تیرے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، دعاؤں کی تعلیم سے آج کو سر